जाने किस जहां में थे, कौन सी हवा में थे, इस तरह भी कुछ होगा, इसको सोचना भी है। जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, ये सोचना होगा कि वबा का ये मौसम जिसको हमने सोचा ही नहीं था। कहते हैं कि बहुत पहले कोई 1918 में वबा का एक मौसम आया था और बहुत ही ख़राब सूरत हाल थी। और फरवरी 2019 में जब ये इसका आगाज़ हुआ था तो इसकी संगीनी का इस तरह से एहसास नहीं था जो कि अब हो चला है। और वबा के इस मौसम ने सब कुछ ही तब्दील करके रख दिया है। मुआशरे में, ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं वह हैरान कुन हैं और परेशान कुन भी हैं। लेकिन ज़िंदगी का सफ़र जारी रहता है और अगर ज़िंदगी का सफ़र रुक जाए तो फिर सब कुछ साकित हो जाएगा। तो इस वबा के मौसम में भी सारे काम होते रहें, लेकिन एहतियात के साथ। और अदब की जो दुनिया है वो कैसे खामोश रहती, क्योंकि तख्लीक का अमल अगर रुक जाए तो फिर बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत से इदारे और बहुत सी शख्सियात हैं जिन्होंने अदब की इस गाड़ी को आगे चलाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और ऑनलाइन अदबी तकारीब का आगाज़ किया। ऐसी शख्सियात में, ऐसे इदारों में एक शख्सियत जनाब आबिद रशीद साहब की है, जो कि सुखनवर शिकागो के नाम से एक इदारा चलाते हैं और पिछले कई महीनों से, अब तो तकरीबन 1 साल का वक्त वो चला है इस वबा के मौसम को, और वो एक काफ़ी तवील अरसे से हर हफ्ते बाकायदगी के साथ एक मुशायरा अरेंज कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी मुशायरा, जिसमें दुनिया भर से नामवर शोरा और शायरात शिरकत कर रहे हैं। बज़ाहिर तो ये बड़ा आसान सा लगता है कि कैमरे के सामने अपने अपने कंप्यूटर पे हम लोग बैठ गए हैं, सब लोग बैठ गए हैं और गुफ्तगू हो रही है, लेकिन एक शख्सियत नहीं बल्कि 2-3 लोग जिस तरतीब के साथ इस काम को आगे बढ़ाते हैं वो मेहनत तलब काम है। और दुनिया में बज़ाहिर काम सीधा साधा से भी बहुत आसान नज़र आता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता, इतना सीधा नहीं होता। तो मैं मशकूर हूँ जनाब आबिद रशीद का कि वो अदब की ये खिदमत कर रहे हैं इस दियार गैर में बैठे हुए शुमाली अमेरिका में, और ख़ास तौर पर इस मुल्क में जहाँ पर मुझे नहीं पता आने वाली नस्लों के बाद कोई एलेक्स उस्मानी होगा, कोई रशीद साहब के बच्चों में कोई ऐसा नाम हो सकता है, लेकिन अगर हमने अपनी ज़ुबान को, अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को ज़िंदा नहीं रखा तो ये एक बड़ी लड़ाई है, बड़ी जंग है जिसमें हम सब लोग शरीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। तो आबिद रशीद साहब, वेलकम इन द शो। और मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आप भी ऑनलाइन मुशायरों के एक तरह से बानियों में से हैं। बहुत, अब तो हर कोई कर रहा है ना सर, इब्तिदा आपने की और बहुत से दोस्तों ने की, लेकिन शिकागो में आपने ये काम का आगाज़ किया। तो अब सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये वबा के इस मौसम ने इस ख्याल को जन्म दिया कि अदब की इस फ़िज़ा को कायम रखा जाए, ऑनलाइन ही सही। तो थोड़ा सा इसके हवाले से कुछ बताइए कि कैसे आपको ख्याल आया, क्या कुछ आपको करना पड़ा, और बहुत से सवालात एक साथ ही कर रहा हूँ ताकि आप तरतीब से रहें और आपसे गुफ्तगू, इन्हीं आपकी गुफ्तगू से ही मैं आगे बढ़ाऊँगा कि कितने अब तक मुशायरे किए और इसमें क्या मुश्किलात हैं, क्या आसानियाँ हैं, तो इरशाद फरमाइएगा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि हम बात कर सकें ऑनलाइन मुशायरों के सिलसिले में और ऑनलाइन अदबी मसरूफियात के सिलसिले में। शिकागो शहर में, शिकागो शहर आप जैसा कि जानते ही हैं कि एक ऐसा शहर है जहाँ पर अदबी सरगर्मियाँ कभी भी मांद नहीं पड़ती। हमेशा किसी न किसी कोने में शिकागो के कोई न कोई अदबी सरगर्मी चल रही होती है। और जिस वक्त ये वबा नहीं थी तो भी अदब जिंदा था, और जब ये वबा आई तो शायद उससे मुकाबला करने के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा तवाना और तंदुरुस्त होके सामने आया। हम उससे पहले तो काफ़ी अरसे से मुशायरे करते चले आ रहे हैं। अदब की सरगर्मियाँ तो पिछले कोई 20 साल से शिकागो में मसरूफियत रही है, अदब के हवाले से, हमदो नात की महफिलों के हवाले से। तो
سب سے پہلے تو ہم نے حمد و نعت کی محفلوں سے آغاز کیا تھا آن لائن سلسلے کا، اور وہ اپنے مشاعرے سے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہم نے حمد و نعت کی محفلیں شروع کی تھیں کہ جو ہر ہفتے ہم لوگ جتنے بھی احباب ہیں وہ شامل ہو کے تو اپنے حمد و نعت سے اپنے دین کو تقویت دیتے رہے. اور پھر اس کے بعد چونکہ بنیادی طور پر تو میں ایک شاعر ہوں، اور میرے احباب میں بھی شعراء کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو میرے ساتھ ان محافل میں بھی شریک ہوتے رہے. تو میں نے ان کو تجویز دی کہ بھئی ہم کیوں نہ ایک مشاعرہ کریں، اور اس میں ہمارے جو شعراء کا حلقہ ہے اس میں نہایت خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور مجھے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ ویلکم کیا گیا. مجھے کہا گیا کہ بھی آپ ضرور شروع کیجئے. میں نے تمام لوگوں سے ایک رابطہ کیا، ان کو سب سے پہلے تو انہیں بتایا کہ بھی کس طریقے سے آن لائن کیا جا سکتا ہے. بہت سارے سافٹ ویئر ہیں جو اس وقت آن لائن جن کے ذریعے آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں، تو ہم بھی ایک سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں. تو اس پہ پھر میں نے اپنے جتنے بھی شعراء دوست ہیں ان سب کو اس پہ ٹریننگ دی. ہر شاعر سے انڈیویجولی ٹائم لیا اور ان کو بتایا کہ بھی یہ پروگرام کس طرح چلتا ہے. اور بعض لوگوں کو تو کوئی دقت نہیں ہوئی اور بعض لوگوں کو کافی دقت ہوئی، اور لیکن یہ ہے کہ ایسا تمام لوگ جو ہے وہ یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آن لائن ہو گئے تو واقعی آن لائن ہو گئے. اور اس کے بعد ہم نے پہلا مشاعرہ کیا، اور جس وقت ہم نے پہلا مشاعرہ کیا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ شعراء کرام کتنے خوش تھے، کیونکہ وہ کافی عرصے سے گھر سے باہر نہیں جا پا رہے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور جتنی سرگرمیاں تھیں ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی. اور جس وقت ان کو اپنے مشاعرے میں شامل ہونے کا موقع ملا اور اس مشاعرے میں اپنا کلام سنانے کا موقع ملا، ایک شاعر کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ شعراء کا حلقہ ہو اور وہ اس میں اپنی تخلیقات سنائے. صحیح. تو وہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کیا، اور وہ مشاعرہ ہوا اور وہ بڑا یادگار مشاعرہ تھا. اس کے بعد پھر ہم نے ایک نعتیہ مشاعرہ کیا ایک ہی ہفتے کے بعد، اور پھر اس کے بعد ہم نے آپس میں طے کیا کہ بھی ہم اس کو ماہانہ طور پہ کرتے رہیں گے. تو پھر بعض دفعہ ماہانہ کیا 15 دن کے بعد مشاعرے ہوئے. تو ابھی بھی ہمارا پچھلا مشاعرہ جو ہے نعتیہ مشاعرہ تھا وہ 31 اکتوبر کو ہوا تھا. اس کے بعد 14 نومبر کو ہم نے ایک عالمی مشاعرہ ایک اور کیا کہ جو ریگولر مشاعرہ تھا اس سے پہلے نعتیہ مشاعرہ 31 اکتوبر کو. تو آپ مثلا مہینے میں 2 دفعہ یہ شو کر رہے ہیں مثلا اس طرح سے؟ ہاں، کبھی 2 اور کبھی 1، ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلے تو کافی ہم لوگ اس سے کر رہے تھے، فریکوینسی سے کر رہے تھے، لیکن اب اللہ کا کرم یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں جو اپنی اپنی ادبی تنظیمیں چلاتے تھے وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں. اور پہلے میرے ساتھی جڑے ہوئے تھے، اب اپنے اپنے حلقوں کے جو بھی ان کی ادبی تنظیم ہے اس کے تحت مشاعرے کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی شامل ہوتے ہیں اور اپنے بھی مشاعرے کرتے ہیں. تو ایک بڑی ہی صحت مندانہ رجحان جنم لیا ہے. اور سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ چونکہ کسی بھی تنظیم پر اب اتنا زیادہ بوجھ نہیں رہا کہ بھئی آپ کو اتنی فریکوینسی سے کرنے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکیں. کیونکہ شکاگو میں ہی 3 سے 4 تنظیمیں ادبی پروگرام کر رہی ہیں، تو اس سے بہت ہی اچھا ڈیٹ کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک ہی تاریخ میں کئی ایک مشاعرے آ جاتے ہیں کہ یہ بھی پریشانی ہوتی ہے. ہم جو 3 بڑی تنظیمیں ہیں شکاگو کی وہ ایک تاریخ میں نہیں کرتے. ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جس ہفتے سخنور شکاگو کا پروگرام ہوتا ہے اس ہفتے دوسری تنظیم کا پروگرام نہیں ہوتا، اور وہ اس سے اگلے ہفتے میں یا 1-2 ہفتے چھوڑ کے پروگرام کرتے ہیں. تو ایک مناسب وقفہ ہماری تینوں بڑی تنظیمیں جو شکاگو کی ہیں، بزم سخن اور بزم ارباب سخن اور سخنور شکاگو، تو یہ اپنے اپنے وقفوں سے آپس میں طے کر کے مشاعرہ کرتی ہیں. تو ابھی تک الحمدللہ کسی قسم کا کوئی کلیش نہیں ہے، کیونکہ ہمارا آپس میں رابطہ ہے اور ہمیں ایک ہی بیسکلی
شعراء کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے درمیان بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ابھی صاحب جب آپ مشاعرہ کرتے ہیں تو میں بھی آپ کے مشاعرے میں شریک ہوا، تو آپ کو یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے میں نے سنا کہ داد دیتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کریں، کیونکہ جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے مشاعرہ، اگر کوئی داد آتی ہے تو وہ اوور لیپ ہو کر آواز کٹ جاتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز جو ہیں، کس قسم کی آپ کو سامنا کرنا پڑا ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کا اس قسم کے آن لائن مشاعروں میں؟ ظاہر ہے کہ یہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی تو ہے ہی ہے، کیونکہ جس وقت آپ دو افراد بات کریں تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی آواز ہی آپ سن پائیں گے عام حالات کے اندر بھی، کیونکہ ہر شخص کے سامنے مائک ہے، تو اس وجہ سے جتنے بھی لوگ آپس میں بات کریں گے تو وہ ایک دوسرے کی آواز کو اوور لیپ کر دیں گے۔ تو مائک ہم اپنے پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مائک کو میوٹ رکھا جائے، لیکن کچھ مائک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کو ہم کھلا رہنے دیتے ہیں تاکہ مشاعرے کا ماحول رہے، اور ظاہر ہے کہ شاعر کو داد بھی چاہیے ہوتی ہے اپنے اشعار کی، اور اگر داد کے بغیر مشاعرہ ہوگا تو وہ بالکل بے داد سا مشاعرہ ہو جائے گا، اور کسی قسم کی بھی شاعر کے لیے بھی کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی محسوس ہوگا کہ بھئی کیا فلیٹ سا مشاعرہ جا رہا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ داد بھی دیں، اور ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے اشعار جو ہے وہ ان کے درمیان کسی قسم کی ایسی کراس ٹاک نہ ہو جس سے وہ ان کی آواز کٹ جائے، کیونکہ جو بھی سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہیں آن لائن مشاعروں کے سلسلے میں، بیسیکلی وہ میٹنگز کے سافٹ ویئر ہیں، تو میٹنگز کے اندر ایک ہی بندہ بات کر سکتا ہے، باقی لوگوں کو میوٹ ہونا پڑتا ہے یا خاموش رہنا پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ مشاعرے کا ماحول بالکل ہی بر صغیر کا اپنا ایک خصوصی ماحول ہے کہ جو آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گا، تو اس وجہ سے شاید یہ چیز کا انہوں نے ابھی تک کوئی ٹیکنیکل طور پہ ایسی کوئی چیز پروگرام میں کوئی امپروومنٹ نہیں کی ہے کسی بھی سافٹ ویئر نے، کہ جب ملٹیپل لوگ بات کر رہے ہوں تو تب بھی جو مرکزی اسپیکر ہے اس کی آواز مرکزی ہی رہے، لیکن ایسا ابھی تک ہو نہیں پایا۔ تو ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ شعر کے درمیان میں ذرا سا داد نہ دیں، لیکن شعر ختم ہونے کے بعد شاعر کا حق ہے اسے داد دیجیے۔ نہیں تو جس طرح ایکچولی کہا یہ جاتا ہے کہ اب یہ ایک بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے زوم، اور یہ سب آپ کو پتہ ہے کمرشل چیزیں ہیں، تو اگر آپ جیسے کوئی شخص یا زوم سے رابطہ کرے کہ جی یہ ایک ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا ایک میٹنگ کا سافٹ ویئر ہے کہ ایک شخصیت بول رہی ہے اور لوگوں کو بتا رہی ہے، لیکن اس میں تو سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، تو اگر کوئی زوم کے ادارے سے یا اس قسم کے جتنے بھی سافٹ ویئر اس وقت چل رہے ہیں ان سے رابطہ کریں تو وہ اس کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں میرے خیال سے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی تجویز ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ کسی طریقے سے زوم سے رابطہ ہو سکے، یا جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں، کیونکہ یہ پرابلم سبھی کے ساتھ ہے صحیح کہ کس طریقے سے آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ اس کو مشاعرے میں بھی افیکٹولی یوز کیا جا سکے۔ ٹھیک سب، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ مشاعرے میں داد بہت ضروری ہے، تو جس طرح کھیل کے میدان میں کھلاڑی کے سامنے اگر شائقین بیٹھے ہوں، سینچری بن رہی ہو، 50 رن بن رہے ہوں، تالیوں کا شور نہ ہو تو اس کو کھیل کا مزہ نہیں آتا، اور ابھی پی ایس ایل ہوا آپ نے دیکھا کہ وہاں تماشائی نہیں تھے، کراچی کی ٹیم جیتی تھی۔ اسی طرح مشاعرے میں اگر داد نہ ہو، سامعین ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات داد نہیں آتی بعض مشاعروں میں اگر آپ کو پتہ ہو، لیکن اگر داد نہ ہو تو مشاعرہ بے مزہ ہو جاتا ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے داد کی۔ اب تک آپ ٹوٹل کتنے مشاعرے کر چکے ہیں؟ گنتی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سال کے شروع سے ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں اور کافی ہو چکے ہیں۔ جو مین مشاعرے اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں مشاعرے کو صرف، تو ابھی ہم نے 13واں مشاعرہ کیا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے علاوہ کافی ادبی پروگرام ہم نے آن لائن کیے ہیں جن کو ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا، لیکن عالمی مشاعروں کو کاؤنٹ کیا ہے کہ جو عالمی سطح پر کیے گئے ہیں، تو وہ 13واں مشاعرہ ابھی 14 نومبر کو ہوا تھا، اور اگلا مشاعرہ ہمارا انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے 12 دسمبر کو انشاءاللہ۔ ابھی صاحب میں نے یہ دیکھا کہ آپ ایک مشاعرے کے آن لائن مشاعرے کے انعقاد میں بڑا کام کرتے ہیں، ہر شاعر سے رابطہ کرتے ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بیٹھا ہو، ان کو ڈفرینٹ قسم کی ہدایت نامہ ناظم کے طور پہ آپ آگے پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں
ایک ریکارڈنگ منگواتے ہیں کہ آپ اس کو پبلسٹی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ صاحب یہ شعراء اکرام آ رہے ہیں، تو مثلا کتنا وقت لگتا ہے، یہ زیادہ یہ تو بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، اور یہ سب فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، کوئی اس میں پیسہ نہیں بنایا جا رہا ہے، کوئی کمرشل مشاعرہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ادب کی خدمت آپ کر رہے ہیں، تو یہ ساری جو مشکلات آتی ہیں، ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے۔ مشکلات تو کافی ہیں اس میں، ہوں، اور اس میں ٹائم بھی کافی یہ لیتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے اس کی فریکوینسی تھوڑی سی کم کر دی تھی۔ پہلے فریکوینٹلی کر رہے تھے، ہوں، پھر ہم نے اس کو ماہانہ کر دیا، لیکن بیچ میں بعض ایسے مذہبی مہینے آ جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے حوالے سے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ نعتیہ محفل بھی رکھی جائے، تو وہ پھر بیچ میں آ جاتے ہیں۔ ادروائز ہماری ابھی کوشش یہی ہے کہ اس کو مہینے پہ رکھیں، اور چونکہ بہت ساری تنظیم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ماشاءاللہ کسی قسم کی اب کوئی ایسی کمی نہیں ہے شعراء کے لیے، مختلف فورمز ان کے پاس بہت سارے فورم ابھی اویلیبل ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی فریکوینسی کو مزید جو ہے 2 ماہ پر لے جائیں، صحیح، تو کیونکہ اس سے کسی قسم کا امپیکٹ نہیں ہوگا ہماری جو مشاعرے ہیں، جو شعراء کے لیے محفلیں ہیں، کیونکہ کافی تنظیمیں آن لائن مشاعرے کر رہی ہیں، اور شعراء کے لیے میدان کی کمی نہیں۔ کبھی نہیں۔ ابھی سب پیرزادہ قاسم صاحب نے اور دیگر ممتاز شعراء اکرام نے ادب کی اس نئی جہت کو، آن لائن مشاعرے کو پسند فرمایا اور کہا کہ یہ بھی ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گو کہ وہ منظر، وہ فضا تو نہیں بنتی جو اگر آپ کسی بیٹھک کے مشاعرے میں، کسی پنڈال کے مشاعرے میں نظر آتی ہے، لیکن کس حد تک یہ جو ایک قحط ہو گیا تھا، جو صورتحال ہو گئی ہے کہ وبا کی وجہ سے کہیں آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، مجمع نہیں کر سکتے، تو کس حد تک اس مسئلے کو حل کیا ان آن لائن مشاعروں نے؟ یہ جو آن لائن مشاعرے ہیں شعراء کے لیے تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج ہے، تو واقعی ہم لوگوں نے تو کوشش یہی کی ہے کہ اس کو واقعی گلوبل ولیج بنا دیں، اور اگر آپ ہمارے مشاعروں کو دیکھیں تو آپ کو دنیا کے ہر خطے کا شاعر نظر آئے گا، صحیح، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مشاعرے کے وقت کو کے اوقات ایسے رکھے جائیں کہ جس میں جو شعراء کرام ہیں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں انہیں مسئلہ نہ ہو شامل ہونے کا۔ وقت کی جو ایک مسائل ہے نا، مثلا 10-12 گھنٹے کا فرق ہے، ہم نے اس انگلینڈ کو میں 5 گھنٹے کا فرق ہے۔ جی جی تو ہم نے اس کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ جہاں پر بھی شعراء کرام ہیں وہ آرام سے اس مشاعرے میں شامل ہو سکیں۔ صحیح، صرف ایک مسئلہ ابھی تک ہمیں آ رہا ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ ہم جوائن نہیں ہو پاتے، کیونکہ وہ بالکل ہی ان کا آڈ ٹائم ہو جاتا ہے، تو اگر ہم آسٹریلیا کو بھی شامل کریں تو پھر ہمیں بہت سارے جو دوسرے ممالک ہیں ان کو اس میں سے پروگراموں میں سے ہٹانا پڑے گا، تو آسٹریلیا کو ہم شامل کر سکیں گے۔ تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے ساتھ ایک علیحدہ سے مشاعرہ رکھا جائے، تاکہ آسٹریلیا کے شعراء بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے، لیکن اس وقت باقی جو دنیا ہے اس کے تمام شعراء باقاعدگی سے ہمارے مشاعروں میں شامل ہو رہے ہیں۔ میرے جو سخنور شکاگو کے مشاعرے ہیں ان میں بھی، اور جو ہماری دوسری تنظیمیں ہیں شکاگو کی اور ورلڈ اوور، ان کے مشاعروں میں بھی شامل ہو رہے ہیں، تو اپنے اپنے وقت کے حساب سے۔ آپ کی کاوشیں بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ مشاعرے سے پہلے شعراء کو گیدر کرنے کے لیے، مشاعرے کی پبلسٹی کے لیے بڑا کام کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مشاعرے میں پڑھے جانے والے کلام کو بعد میں اشاعتی اداروں کے حوالے کر کے اس کو اخبارات کے صفحات میں سجانا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ایک بڑا کام ہے، تو اس سلسلے میں بھی آپ مجھے بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری کوشش یہی ہے کہ صرف یہ ویڈیو کی یہ تاریخ صرف ویڈیو میں ہی محفوظ نہ ہو۔ میری کوشش یہی ہے کہ جو اخبارات ہیں جو کہ بیسکلی ہماری تاریخ ہیں، اس میں بھی یہ ہمارا جو مشاعرے ہے، جو ہماری کاوشیں ہیں، وہ اس میں ان میں جا سکیں، اور جو ہمارے شعراء جو ہیں وہ ساری دنیا میں انٹروڈیوس ہو سکیں، صحیح، کیونکہ بہت اچھے اچھے شعراء ہیں دنیا کے مختلف کونوں میں، اور ضروری نہیں ہے کہ جس وقت مشاعرہ ہو رہا ہو لوگ کلام سن سکیں، تو وہ ایک بڑا طبقہ ہے جو اخبارات بھی پڑھتا ہے، تو پھر ان کا کلام، میری کوشش یہ ہوتی ہے، ہماری تنظیم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اخبارات کے ادبی صفحات میں بھی شامل ہو سکے، اور تاکہ وہ کلام ایک مدت تک پڑھا جا سکے، اور پھر وہ ہم اس کو الیکٹرانکلی سیو بھی کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ کسی وقت بھی اس کو
ان اخبارات کو دیکھ سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں انہیں. تو کوشش یہی ہے کہ جو شاعر کی تخلیق ہے اس کو وہاں تک پہنچا دیا جائے جہاں تک شاعر کے لیے مشکل ہے پہنچانا. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ شاعر کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیں. تو خالص نیت یہی ہے کہ جو محنت شاعر کر رہا ہے وہ محنت جہاں تک پہنچائی جا سکتی ہے وہاں تک پہنچا دیں. پہنچ جاتی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ مشاعرے کا سامع، ناظر اور قاری جو ہے آپ اس کے لیے تو کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ان آن لائن مشاعروں کو دیکھنے والے، آن لائن دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ کیا آپ کی اس محنت کا وہ پھل پوری طرح مل رہا ہے کہ آپ کو دیکھنے اور سننے والے دنیا بھر کے ہر خطے میں بہت بڑی تعداد میں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جس وقت ہم نے یہ مشاعرے شروع کیے تھے ہوں اس وقت تو جو شعراء کی جو سامعین کی تعداد ہے وہ 5 سے 10 ہزار تک آرام سے چلی جاتی تھی. ہوں اور اس کے بعد پھر وہ ڈکلائن ہونا شروع ہوئی کیونکہ ہر طرف مشاعرے ہونے لگ پڑے. ابھی صحیح. بھی قابل ذکر تعداد جو ہے وہ مشاعروں کو دیکھتی ہے، سخن و شکاگو کے مشاعروں کو. لیکن جس بڑی تعداد میں جب ہم نے شروع میں مشاعرے کیے تھے تو حالانکہ ہمارے مشاعرے پہلے سے زیادہ منظم، زیادہ آرگنائز اور بہتر ہو چکے ہیں ابھی تک. جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ بھی ہم ایک لسٹ بھیجتے ہیں. وہ لسٹ بیسکلی ہم نے تجربے سے بنائی ہے، جو ہم نے شروع میں تجربات کیے اور جو ہم نے پرابلمز دیکھی کہ بھئی کیا کیا پرابلمز آتی ہیں جب ایک مشاعرہ کیا جاتا ہے. کیونکہ ایک جب ہم مشاعرہ کرتے ہیں تو ہم اپنی جہاں سے جس جگہ پر بیٹھ کے ہم مشاعرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو ہم بہتر انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جو شاعر ہے وہ بھی اپنی جہاں بیٹھے اور جہاں سے وہ کلام پڑھے وہ بھی ایک پریزنٹیبل جگہ ہونی چاہیے تاکہ ایک اچھا سا خوبصورت ماحول پیدا ہو مشاعرے کے اندر. یہ نہ ہو کہ بستر پہ لیٹ کے مشاعرہ پڑھا جا رہا ہے، جو کہ شروع میں ہم نے دیکھا. چند ایک شعراء تھے وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اور اس کی جو بعض لوگوں نے پسند نہیں کیا اور بعض لوگ بیچ میں کھانے کھا رہے تھے. اور وہ جو جو مشاعرے کا ماحول ہے بڑا مجروح ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. تو ہم نے پھر کوشش یہ کی کہ ان کو وہ تمام تر چیزیں کہ جو لوگوں کو پسند نہیں آئیں وہ ان کو بتائیں، اور جن جن چیزوں سے ان کی پریزنٹیشن بہتر ہو سکتی ہے وہ ان کو بتائیں. کیونکہ بہت سارے شاعر جو ہیں ان میں سے پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بھی ان کو وہ کیسے نظر آئیں گے مشاعرے میں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک اچھا سا خوبصورت ماحول پیدا کیا جائے تاکہ جب بھی مشاعرہ آج کل یا آج سے 50 سال کے بعد بھی دیکھا جائے تو ان کو ایک خوشگواری کا احساس ہو جب وہ احساس ہو. زیادہ تر لوگ، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن مشاعروں کا زیادہ تر رزلٹ جو اچھا آتا ہے وہ لیپ ٹاپ کے اوپر آتا ہے، لیکن کچھ لوگ فون کے اوپر بیٹھ کے اگر کام کرتے ہیں تو ان کو وہ کوالٹی بھی نہیں ملتی، اسکرین چھوٹا ملتا ہے، دیکھنے اور سننے میں مزہ بھی اتنا نہیں آتا. تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ شعراء کرام کو اگر ان کے پاس لیپ ٹاپ مہیا ہے تو اس کے اوپر بیٹھ کے کام کریں؟ ہمارا پہلا ہی ان کو سجیشن یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ یوز لیپ کیجیے، ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ. ڈیسک ٹاپ یوز کریں، لیپ ٹاپ یوز کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر مستقل انداز میں موجود ہوتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اس میں آپ ایزیلی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، جبکہ سیل فون کو آپ کو اپنے ٹچ اسکرین کو یوز کرنا پڑتا ہے تو آپ کا ہاتھ بار بار اسکرین کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ ایک اچھا تاثر نہیں آتا. تو فون اس کے کالز بھی آ علاوہ جاتی ہیں جی بیچ میں فون کالز بھی آ جاتی ہیں بعض اوقات. آواز آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف 4 حضرات کو دیکھ سکتے ہیں، 4 شعراء کرام کو دیکھ سکتے ہیں سیل فون کی اسکرین پہ. جی تو آپ کو وہ مشاعرے کا ماحول نہیں ملتا. لیکن جب آپ کمپیوٹر پر مشاعرہ دیکھتے ہیں یا شامل ہوتے ہیں تو آپ کو تمام شعراء کرام ایک اسکرین پہ نظر آتے ہیں، تو آپ کو ایک مشاعرے کی فیلنگ ہوتی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ آپ اگر کمپیوٹر پہ شامل ہوں تو آپ تمام تر شعراء کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک مشاعرے کے انداز میں اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کو وہ مستقل اسکرین سلائڈ کرتے رہنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے، تو وہ چیز پیدا نہیں ہو پاتی کہ جو آپ کو ایک مشاعرے میں محسوس ہو. عابد صاحب یہ بتائیے کہ اب تک دنیا بھر سے جو نامور شعراء کرام جیسے جناب پیرزادہ قاسم صاحب، وسیع شاہ اور اسی طرح کے بہت بڑے بڑے نام آپ کے ساتھ شریک ہوئے مشاعروں میں، تو اب تک ایسے بڑے ناموں کا کوئی تذکرہ کریں گے آپ کے؟ کون کون آپ کے ساتھ اب تک مشاعروں میں آ چکے ہیں؟
جی ہاں، جیسے کہ آپ نے ابھی پیرزادہ قاسم صاحب کا بتایا، وہ ماشاءاللہ شامل ہو ہمارے ساتھ، اور انہوں نے ہماری کاوشوں کو بڑا سراہا، اور پھر اس کے افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور اس سے پہلے سعادت سعید صاحب شامل ہوئے جو پاکستان کا بڑا قابل ذکر نام ہے، ان سے پہلے خوشبیر سنگھ صاحب شامل ہوئے، اور بھی بہت جو انڈیا کے بڑے نامی گرامی شعراء کرام ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور ابھی نسیم نکھت صاحبہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی تھی، صحیح. اور راجیش ریڈی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے انڈیا سے. تو جتنے بڑے نام ہیں وہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری سخنور شکاگو کی تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. تو بڑے قابل ذکر نام ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اور بہت سارے قابل ذکر ناموں سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے، اور وہ اگلے مشاعروں کے لیے اسکیجول ہیں. ابھی سب دعا تو یہی ہے کہ وبا کا یہ موسم جلد سے جلد اپنے اختتام کو پہنچے، اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے سب کو نکالے، کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں، اتنی آسان صورتحال نہیں ہے جتنا کہ سوچا جا رہا تھا. ہندوستان کی صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 1918 میں جو وبا آئی تھی اس کا جو سیکنڈ ویو تھی اس کی وہ زیادہ خطرناک تھی، اور اس وقت پھر دوبارہ سے جو اس سردی کے موسم میں سیکنڈ ویو آئی ہے اس کورونا کی، امریکہ میں بھی، پاکستان سے بھی خبریں آ رہی ہیں، ہندوستان کی صورتحال بہت خراب ہے. دعا یہی ہے کہ مسئلے ختم ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وبا کے اس موسم کے بعد بھی ان آن لائن مشاعروں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو نہیں پائے گا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عالمی مشاعرے ہوتے ہیں وہ عام طور سے کبھی کبھار ہوتے ہیں. تنظیمیں زیادہ سے زیادہ ایک یا بہت زیادہ 2 مشاعرے کر سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی، اور ان کے اندر بھی وہ زیادہ سے زیادہ 3-4 شاعر بلا سکتے ہیں باقی ملکوں سے. اس سے زیادہ کو عام طور سے نہیں بلایا جاتا. زیادہ سے زیادہ 3-4 شاعر باہر سے، عام طور سے تو 2 ہوتے ہیں، 3-4 بڑا نمبر ہے. لیکن اگر وہ مڈل ایسٹ میں ہوں تو چونکہ وہ پاکستان انڈیا کے قریب ہیں تو وہ ذرا زیادہ شعراء وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن یورپ میں، ادھر امریکہ میں 3-4 شعراء سے زیادہ شامل نہیں ہوتے. تو وہ جو ماحول آن لائن مشاعرے میں پیدا ہوتا ہے کہ جس میں آپ دنیا کے کونے کونے کا شاعر کو انوائٹ کر سکتے ہیں، تو وہ چیز تو کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے جو زمینی مشاعرے ہم کرتے ہیں. زمینی مشاعرے ہم ضرور شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد ٹالے اور ہم واپس اپنی اسی روٹین کی زندگی میں آ سکیں، اور اسی طریقے سے مشاعرے کر سکیں، اور شاعروں سے بالمشافہ ملاقات کر سکیں، اور ان کو اپنے سامنے سن سکیں. لیکن ان کے پیرلل آن لائن مشاعرے بھی چلتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ عابد صاحب. یہ آن لائن مشاعروں کا جو سلسلہ ہے، ہم جوہر کے اپنے صفحات پہ اس کو بتانا سجانا چاہتے ہیں کہ صاحب آن لائن مشاعرے جو ہیں اس کی افادیت کیا ہے. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو بین الاقوامی مشاعرے ہوتے ہیں، خاص طور پر امریکہ، یورپ، دبئی وغیرہ، مڈل ایسٹ تو بہت قریب ہے ہندوستان پاکستان سے. امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں بہت اچھے شعراء موجود ہیں، یورپ میں بہت اچھے شعراء موجود ہیں، لیکن بہرحال جو بڑے نام ہیں تو دنیا بر صغیر ہند و پاک میں ان کا یہاں آنا بھی لگا رہتا ہے، اور وہ بہت زیادہ تواتر کے ساتھ نہیں آتے. آپ نے خود کا سال میں کہا، تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو ادارہ جوہر انٹرنیشنل کی جانب سے اور ایشیا ٹریبیون ٹی وی کی جانب سے کہ آپ ایک ادب کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی آپ جاری رکھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ گفتگو کی اور ہمیں سراہا، اور انشاءاللہ تعالی ادب کی خدمت جاری رہے گی. اور اردو وہ زبان ہے کہ ہمارا تو ایک مشن ہے کہ ہم نے اردو کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کو جتنی بھی دیار غیر میں ہم اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے سکیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم وہ کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالی ہمیں طاقت اور توانائی دے کہ ہم اپنی زندگی کی عام روٹین کے جو کام ہیں، ہماری جو جاب ہے، ہمارے روزگار ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی ہم خدمت انجام دیتے رہیں. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے، کام ہو رہا ہے، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش رہے گی کہ اسی طریقے سے ادب کی خدمت جاری رہے. خواتین و حضرات، یہ تھے جناب عابد رشید جو کہ ہمارے پروگرام انوار ادب میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آن لائن مشاعرے
جو کہ ادب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، اس کو انعقاد میں کیا مشکلات آتی ہیں، کیا اس کے فوائد ہیں، اور ان مشکلات کو جو کہ اس مشاعرے کی ابتدا میں شروع کرتے ہوئے ان کو پیش آئیں، ان کو کس طرح انہوں نے قابو کیا، اور یہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے اس وقت تک کے لیے، اللہ نگہبان۔